बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर मरियम नवाज साहिबा ने अपने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया है। क्या है मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के रमज़ान पैकेज में? उनके रमज़ान पैकेज में जनाब 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो घी है, 2 किलो बेसन है और ढेर सारी धमकियां। और धमकियां तहरीक इंसाफ के नाम पे अवाम को है। मामला जो है वो अब वायरल वीडियोस से धमकियों पर आ चुका है अच्छा। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहब का जो दौर है उसकी आगाज की झलक ये बता रही है कि जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा। देखें, मकसद क्या था मरियम नवाज साहिबा को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने का? जी। वो ये था, ये मालूम था कि इस मर्तबा मरियम को नून लीग चाहती है कि कोई लीड पार्लिमानी रोल दिया जाए और जो घर में सियासत का बंटवारा होना है उसमें पार्टी की जो क़यादत है वो मुंतकिल कर दी जाए मरियम साहिबा पे। एक बात आपको समझ आ गई है, आगाज में इस देग के चावलों का एक चम्मच चखने के बाद या एक दाना चखने के बाद कि मरियम नवाज साहिबा, आई हैव सीरियस डाउट्स कि जिस पॉलिसी पे वो गामजन है वो अपनी पार्टी के स्फेयर से, जो हार्ड कोर उनकी पार्टी का वर्कर है, उससे बाहर निकलकर अवामी पजीराई की तरफ जा सकती है। उसकी वजह यह है कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होने के साथ साथ अपना एक हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, आपको एक आजिज़ी, इनकसारी शो करनी होती है। आपकी एरोगेंस, आपका तकब्बुर, आपका गुरूर, आप सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, आप यानी कि डू नॉट, ये चीजें नहीं है जो आवाम को अब आप मुतासर सिर्फ करें। नून लीग की नहीं, पंजाब की वजीर आला बना दी गई है। आपको, हाँ, आपको उसमें साबित करना है कि आप हम जैसे हैं, वोटर्स आवाम जैसे ऐड हैं। करें, ना कि वोटर्स को भगाएं, हाँ, जो ऑलरेडी तो आपके हैं। पहले जरा बात करेंगे हम, उन्होंने रमजान पैकेज अनाउंस करते हुए क्या गुफ्तगू की, फिर आपसे मैंने सुना है कुछ नई वायरल वीडियोस का, तो उसके ऊपर फिर हम करेंगे बाद में श्योर बात। श्योर। अलबत्ता वो जो शेर अफजल मरवत ने मेरे प्रोग्राम में कहा था ना कि ये जो आटों की तस्वीरों पर अपने वालिद मोहतरम की तस्वीरें लगवा रही हैं, तो ये खाने से लोगों का रोजा आराम हो जाएगा। मैं आज पढ़ा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा रियासत पाकिस्तान का पैसा है। देखिए, पहले तो चले देखें, वो था ना कि प्राइम मिनिस्टर है उसकी, चलो उन्होंने वो कर दिया कि भाई पता चले कि किसने दी, अगरचे उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। बट यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब का पंजाब हुकूमत में कोई रोल है ही नहीं। वो क्या पंजाब असेंबली के मेंबर हैं? वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सीनियर वजीर है, खुराक के ज़राअत के वजीर अब हैं, सरपरस्त है। जो कुछ भी हैं। वो जो निगहबान आटे के ऊपर 10 रुपए की भी अगर एक वो लगी हो, प्रिंटिंग के ऊपर उनकी तस्वीर वाला हिस्सा 10 रुपए उसके ऊपर खर्चा आया हो, तो 60 लाख जो है का पैकेज है, तो 60 लाख गट्टू जो है उनके ऊपर आपने मियाँ साहब की तस्वीर छापी, तो 60 लाख को आप जरब दें 10 से, तो 6 करोड़ रुपए बनता है सीधा सीधा। तो वो तो उन्होंने बेचारों का इश्तिहार भी छाप दिया था कि वो वजीर आजम बन रहे, उस पर उन्होंने करोड़ों रुपए लगा वो तो दिए उन्होंने थे। अपने लगाए थे ना। हाँ, अपने नहीं लगाए थे, मेरे पास खबर है, लेकिन आपने देने नहीं देना, वो खबर किसी और ने पे की है। इसहाक डार साहब के थ्रू आए थे, लेकिन किसी और शख्सियत ने पे की मीडिया को। चलें, बहरहाल जिसने भी किए थे, ये सुना है बड़ी हैवी कैंपेन थी। अच्छा, लेकिन ज्यादा हैवी पीपल्स पार्टी की थी। हाँ, लेकिन उनके पीछे स्पॉन्सर बहुत ही बड़ा था। अच्छा, चलें, बहरहाल तो मरीम नवाज साहब ने, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपना रमजान पैकेज अनाउंस करने से पहले ना एक बात की। उन्होंने कहा कि सियासी बातें होती रहती हैं, आज मैं कोई सियासी सवाल नहीं लूंगी। अच्छा, सारे सवाल सियासी लिए, सारे जवाब सियासी दिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ईदी होम पे थी? तो वो सियासी लीडर है। तो वो जनाब उन्होंने जो अपना ओपनिंग थे ना, ओपनिंग में उन्होंने 4-5 बातें मेन जो उन्होंने की, वो मैं आपको ऑपरेशनल पार्ट बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को चीफ मिनिस्टर बनेंगी थी, तो पहली तकरीर में कुछ वादे किए थे, वादों की तकमील का आगाज हुआ चाहता है। अभी हल्फ लिए हुए सिर्फ 9 दिन हुए हैं। एक अच्छा रिलीफ, रमज़ान रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। कतारों में लगे लोग देखकर अफसोस होता था। फैसला किया कि लोगों को उनकी दहलीज पर सामान मुहैया किया जाए। वाह, ये आई थिंक ये बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छी बात, अच्छा फैसला है, सवाए इसके कि लोग कतारों में लगे किसकी वजह से है। ये सवाल अगर खोज लें, हाँ, चाचा से पूछ लें। हाँ, पंजाब में
حکمرانی آپ نے کتنے عرصے کی ہے؟ جواب دے دیں ذرا اس بات کا. ہوں. چلے آپ کہیں کہ بزدار والا دور نکال دیں, پرویز لائی والا نکال دیں, باقی تو سارا آپ کا رہا ہے. آپ کا رہا اقتدار. آپ نے تو مغلوں سے بھی زیادہ حکومت ادھر کی ہے پنجاب پہ. تو پنجاب جو ہے, پنجاب میں جو لوگ قطاروں میں لگے ہوئے دیکھ کے آپ کو افسوس ہوتا تھا, ماشاءاللہ سے یہ آپ ہی کی کارکردگی ہے جس کے اوپر لوگ قطاروں میں پہنچے. 30-35 جانے گئی تھی جو کچھ ہوا تھا پچھلے سال. میں اس کے علاوہ بھی ہوں, میں تو سال ہر سال کے اس کے اوپر بتا رہا ہوں نا. کو بیکاری بنا دیا, لوگوں کو قطاروں میں لگانے والا کون ہے؟ بہرحال آپ کا دل اس کے اوپر ملول تھا, آپ کو افسوس تھا, آپ نے فیصلہ کیا, فیصلہ اچھا ہے کہ آپ اگر یہ کریں, لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آئیں گے. آئی تھنک کہ وہ ان کو بھی ادراک ہوگا. بٹ اوور آل میں یعنی کہ بھائی وہ نہ یہ رمضان پیکج کا اناؤنس کرتے, آپ نے کیا کر لینا؟ میں نے کیا کرنا تھا؟ نہیں, آپ نے, پنجاب کے لوگوں نے یا کسی اور نے کیا کر لینا تھا؟ کچھ بھی. یہ ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے رمضان پیکج, اس سے میں دیکھیں حکومتیں جتنا بھی ڈیلیور کریں نا عوام کو وہ بہترین ہے, چاہے نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی, یا لوگوں کو دینا چاہیے لوگوں کو. اچھا, لیکن لیکن ٹیکس کا ہی پیسہ ہے جو واپس. لیکن اس میں دو پرابلمز ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے آپ لوگوں کو دیں, جی, تو اس میں آپ کی ذاتی تشہیر اور یہ کہانیاں, نگہبان نواز شریف, وہ تصویر, ٹھیک ہے چلیں آپ کی اپنی افیلیشن ہوگی, اپنے خرچے سے کریں نا بھائی. نگہبان کا مطلب کیا ہے بھائی وہ جو فلیٹ ہے وہ کرائے پہ چڑھا دیں. میاں صاحب تو ادھر آ گیا, بھائیوں کو کہیں اور شفٹ ہو, بھائی بھی آنے کی تیاریوں میں ان کو اس کو کرائے پہ چڑھا دیں, اس سے جو پیسہ آئے اس کو اپنے کریں یہ سارے کام. ان کے بھائی ٹینٹ لگا, ثواب بھی زیادہ ہوگا. اس سے بہترین طریقہ یہ مشورہ دے رہا ہوں نا. اچھا آگے سن لینا, پھر طریقہ نکال لیں گے نا. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ رمضان نگہبان پیکج رکھا گیا ہے. تمام صوبائی محکمے, ضلعی انتظامیہ مل کر یہ جو ہے وہ مشکل کام سر انجام دیں گے. 6 ملین سے زائد ہیمپرز ہیں, 6 ملین فیملیز کو یہ دیے جائیں گے. تقریباً 3.5 کروڑ افراد جو ہیں ان کو یہ پیکج ملنے جا رہا ہے. ڈیٹا کا مسئلہ ہے, ابھی نادرا اور بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس کی سفٹنگ کر کے اس میں ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہیں, لیکن ابھی یہی ڈیٹا اویلیبل ہے. فوراً بعد 12.5 کروڑ لوگوں کے ڈیٹا پر کام کریں گے. آنے والی حکومتوں کو بھی اس ڈیٹا سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو کی, لیکن اصل میں بیسیکلی لب لباب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ, دیکھیں جو کر رہے ہیں یہ تو انف ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کر رہے ہیں, بٹ جو خط غربت سے نیچے پاکستان میں لوگ ہیں نا, ان کی تعداد آپ درست کر لیں. اور جو خاص طور پر یہ گزشتہ 2 سال میں جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ, جو بجلی کے بلوں, گیس کے بلوں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اس سارے معاملے پہ جو لوگ چلے گئے ہیں, ان میں جو آپ کا رمضان پیکج ہے نا, یہ اس سے زیادہ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تھا. یہ خیر ان کو بھی احساس ہے, ظاہر ہے کہ مجھے ہوگا. چلیں آٹے سے تو ہو سکتا ہے 10-15 دن نکل جائیں چھوٹی فیملیز کے. 2 کلو گھی سے کتنے دن نکلیں گے, 2 کلو چاول سے کتنے دن نکلیں گے, 2 کلو چینی سے رمضان میں کتنے دن آپ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پوری دنیا میں کہیں پر بھی سپون فیڈ تو کوئی حکومت بالکل ایسا ہی, لوگوں کو کام خود کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو بنیادی کام ہے, خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, بٹ یعنی کہ جتنا بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ شکر منا لیں. آگے معاملہ سنگین ہے, آگے جو سوال جواب میں گفتگو ہوئی ہے نا, جی, وہاں پہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو تیور ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں اور عوام کو دھمکی ہے. صحیح, تحریک انصاف نہیں ہے, تحریک انصاف کا تو صرف نام ہے. دیکھیں جو صورتحال ہے اس میں مریم صاحبہ جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ چیزیں تو کنٹرول ہوں گی نہیں. ابھی ایک تو یہ کوسچن آئے گا نا کہ جب یہ اس کو تقسیم کرنے لگیں گے, میڈم صاحبہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیا ان کے لیے بھی ہوگا رمضان پیکج, ایز اف اٹ واز یور چوائس. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب جب اس کی تقسیم ہوگی انہی آروز کے ذریعے, جن کے ذریعے ووٹ اکٹھے کیے گئے, اور انہی پریزائڈنگ آفیسرز کے ذریعے, تو مہربانی کریں اس کے اوپر ذرا غور رکھیں کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ والوں کو نہیں تقسیم کیا جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ کون آپ کا ووٹر تھا. I hope کہ that would not happen. But پھر آتا ہے سوال جواب کا سلسلہ. جی, سوال ہوتا ہے مریم صاحبہ سے کہ اچھا سوال بھی ماشاءاللہ اب آپ ایک چیز دیکھیں گے,
مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، ان لوگوں نے پورا وہاں پہ میڈیا کو ایسا بہترین مینیج کرنا ہے نا، اور واہ۔ کیا ماشاءاللہ سوال آئیں گے، اور سارے سوال ایسے ہی تھے، جی یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دربار میں کھڑے ہو کے پہلے قصیدہ گو نہیں ہوتا، وہ کوئی آپ کے بارے میں قصیدہ گوئی کرتا ہے، جیسے اشعار بچے کو سناتا ہے، کرکٹ کھلاتے ہیں تو ایسے ہاں بال فل پھینکتے ٹاس، اور وہ فل ٹاس۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروگرام لے کر آئی ہیں، ایک صحافی نے کہا اس ملک میں جو کچھ نہیں کرتا اسے تو کچھ نہیں کہا جاتا، مگر جو عوام کے لیے منصوبے لاتے ہیں بعد میں انہیں رگڑ دیا جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ یعنی آپ جو اتنا بڑا کار خیر کرنے جا رہی ہیں ابھی 10واں دن تو اس کے اوپر آپ تیار ہیں؟ تو مریم صاحبہ کا دیکھیں، جب کسی بھی سوال کے جواب میں جو شروع میں ایک بندہ جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، تو یہ بےزتی ہوتی ہے تو ویسے وہ جرنلسٹ بیسیکلی کی صحافی کے لیے جو ہے نا وہ ایک تھپڑ ہوتا ہے۔ شرم کرنے والی بات ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس کی بہت زبردست قسم کی انڈورسمنٹ آ رہی ہو۔ کہتی ہیں دیکھیں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہا ہے، صرف اس ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا کہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک غم کی حالت میں ہیں اور ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز پر وہ تنقید کریں گے، لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے، میری اصل ذمہ داری ہے جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے، پنجاب کے عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے، میں نے وہ نبھانی ہے۔ تنقید کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، تنقید کرنے والوں کا کام تنقید ہے۔ اچھا ان کی تنقید پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ ان کی تنقید یہ ہے کہ آپ کو مہر شرافت نے ہرا دیا تھا، آپ کے ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں فارم 45 جی جو بتاتے ہیں کہ مہر شرافت جیت گیا تھا، آپ ہار گئی تھی، اور تحریک انصاف کے پورے پنجاب کے حوالے سے فارم 45 کا کلیم ہے۔ تو میڈم چیف منسٹر وہ جو تنقید کر رہے ہیں میڈیا کا بھی منہ بند کریں، ان کا بھی منہ بند کریں، منہ پہ مارے ان کے فارم 45 آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے نا۔ اب یہ تو نہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس موجود نہیں تھے، اگر ان کو بھی ایک ایک کو 9 بنایا گیا ہو تو ہر اس کو نہیں، دیکھیں آپ دکھائیں فورنزک کروائیں، ایک اپنے حلقے کا ٹیسٹ کیس کر دیں نا۔ صحیح دیکھیں آپ یہ اس آرگیومنٹ کی آڑ میں چھپنا کہ دیکھیں نا وہ فورمز ہیں، فورمز پہ جائیں، فلانے پہ جائیں، یہاں پر کوسچن ہے آپ کی کریڈیبلٹی کا، یہاں پہ کوسچن ہے آپ کی ساکھ کا، یہاں پہ کوسچن ہے آپ کے حق کے حکمرانی کا، یہاں سوال ہے کہ آپ کے پاس اس وقت عوام کا مینڈیٹ ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے مہربانی کر کے آپ اپنے حلقے کے اوریجنل فارم 45 ان کو جو آپ کے پاس موجود ہیں سامنے رکھیں، جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں جو ٹی ایل پی کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے، ان کے ساتھ میچ کریں انہیں اور ان کا فورنزک کروائیں، پتہ چلے کس کا صحیح ہے کس کا غلط، اور آپ ان کے منہ پہ ماریں، انہیں کہیں کہ آپ یہ اپنا آرگومنٹ اور آئندہ بولنا نہیں ہے، یہ اپنا جھوٹا کلیم، اور ہم میڈیا والے لوگ بھی پھر then we should stop questioning that. Once that happens آپ اس کو ثابت کریں اپنا حق حکمرانی۔ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ اگر میجورٹی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے کارکردگی اور اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کے حق حکمرانی پہ نہیں تو اٹھایا۔ اگر ان کیس مہر شرافت صاحب درست ثابت ہوئے تو پھر سمجھ جائیں آپ انہیں کیا کرنا چاہیے، پھر تو ٹھیک دھمکی ہے، لیکن آگے یہ جو دھمکی دیتی ہے نا وہ دھمکی بڑی حیران کن ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہاں جائز تنقید میں سنوں گی، اس سے میں سیکھوں گی، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔ تنقید برائے تنقید میرے خیال میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کام پولرائزیشن ہے، ان کا کام گھراؤ جلاؤ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پر بھی میری زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اس پر بھی میری زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر میں نے امن و امان کی کوئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہوتے دیکھی، لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی، سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اگر اس کو ہمارے اوپر امپوز کرنے کی، تھوپنے کی کوشش کی، تو آئی ول بی روتھلیس، میں بہت بے رحمی سے پیش آؤں گی۔ عوام کے جان و مال، عوام کی جو تکلیف ہے، عوام کے جو راستے ہیں، سڑکیں ہیں،
ان کے جو استعمال کی چیزیں ہیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, پبلک پرائیویٹ پراپرٹی, اس پر اگر کسی نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. یہی میسج تھا. دیکھیں ایک بات دیٹ یو وڈ ایگری ود, مریم نواز ہو یا کوئی بھی چیف منسٹر ہو, مطلب آپ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں, بالکل کوئی بھی نہیں دے سکتا. آپ پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو جلانے کی, توڑ پھوڑ کی, اس کی تو آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بالکل دیٹ یو وڈ ایگری ود. لیکن اس کی آڑ میں آئین جو آپ کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اس سے آپ اس کیسے کے روک اوپر سکتے ہیں؟ قدغن لگانے کی, یہاں پر بیسیکلی صورتحال یہ ہے. اور اگلے دنوں میں رمضان کے مہینے میں آن ورڈز, گرمیوں میں بجلی کے بل اور آئی ایم ایف کا جو باقی ماندہ قسط ہے اس کے ملنے, اور ایکسٹینڈڈ فنڈنگ جو فنڈ فیسلٹی ہے, کوئی 6 سے 8 ارب ڈالر آپ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے, یہ لینے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے جن شرائط پہ عمل درآمد کرنا ہوگا اس کے اوپر ایک پبلک آؤٹ کرائے لازمی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. لوگ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بل دینے کے لیے اب تک اپنے جتنے بھی جو ویلیوبل آئٹمس تھے, کوئی چھوٹی موٹی قیمتی شے موجود تھی, آپ نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا ہم نے اپنے بچیوں کا زیور بیچ دیا, جہیز کا سامان بیچ دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم خودکشیاں کرنے پہ مجبور بچوں ہو کی گئے. بالیاں بیچی, بچوں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بنائی ہوئی تھی. تو جب وہ کوئی بھی بندہ ایسی سٹیج پہ پہنچتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ احتجاج کرتا ہے نا, وہ پریس کلب کے باہر پہنچ جاتا ہے, وہ لبرٹی گول چکر پہنچ جاتا ہے, وہ راولپنڈی میں مری روڈ پہ آ جاتا ہے, وہ چاندنی چوک پہ جو آفس ہے اس کا آئی ایس کو کا اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. اور امن رہیں تو دیٹ از دیئر رائٹ, اور اپنی آواز پہنچائیں اور اس کو پھر سنا جائے. مطلب آپ نے اس وقت میسج یہ دیا ہے, دھمکی یہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ آئیں گے نا تو ڈنڈے کھائیں گے, تو یہ میسج تو کلیئر ہے. اب دھاندلی کے الزامات ہوں, دیگر وہ ہوں, آپ کی پرفارمنس, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اس سارے گھن چکر میں یہ جو یہ میسج ہے نا لوگوں کو کہ I'll be ruthless, اور وہ کہتے ہوئے آپ کے چہرے کی, آپ کے ایروگینس اور جو آپ کی انگلی ایسے کہ میں بڑی بے رحمی سے پیش آؤں گی, میری زیرو ٹالرنس ہے, اس وقت آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واحد چیز ہے جو آپ نے دل سے کہی ہے. صحیح. جس میں آپ نے اپنے سارے جذبات شامل کر دیے نا, اوریجنل فارم میں آپ سامنے, باقیوں پہ بھی جذبات شامل کر دیتے ہیں. اصل چیز جس میں آپ کو صحیح نظر آتا ہے نا کہ یار اس کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات لگا کھا رہے ہیں, میچ کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ میچ کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ میری زیرو ٹالرنس ہے, I'll be ruthless, تو دے میچ. یہ آپ کو بتاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وائرل ویڈیوز کون کون سی؟ 2 ویڈیو ان کی وائرل, ویسے تو پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں. نہیں جو ریسنٹ پاس ہوئی, 2 جن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ایک تو ہے جو انہوں نے کینسر ہاسپٹل اناؤنس کیا نا, کہ عمران خان کے مقابلے میں کینسر ہاسپٹل گورنمنٹ بھی لے کے آئی ہے, جو یار پنجاب میں سب سے, مقابلے میں نہیں, مطلب چھوڑے نا یار آپ مان جایا کریں نا, آپ مان جایا, چلیں ٹھیک ہے, مان جایا کریں نا. لاہور میں یہ نہیں ہے, چلیں. تو اس کی سائٹ پر گئی تھی محترمہ, تو وہاں پر انہیں بریف کیا جا رہا تھا. سلمان رفیق صاحب اور ان کے ساتھ خواجہ عمران نذیر صاحب تھے. مریم صاحبہ کو بریفنگ دی جا رہی ہے, اور عمران نذیر صاحب پیچھے سے ایک جملہ بولتے ہیں جو بڑا تکلیف دہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کینسر ہاسپٹل کے ساتھ نا ایک پلازا بناتے ہیں, کمرشل پلازا, وہاں جو پیسے آئیں گے نا اس سے ہم فلاحی ادارے چلائیں گے. کون سی گورنمنٹ ایسے کرتی ہے؟ دوسری ویڈیو جو ایک سکول کے بعد, اس کے اوپر بات کر لیں, آپ دونوں پر, میں چاہوں گا دونوں پر آپ نے پہلے اس پہ بات کر لیں, پھر وہ اسکول والی بات میں کر لیں. جو آپ اسکول والا, مجھے سمجھ آ گیا آپ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ کمرشل پلازا کھڑا کرتے ہیں. کیا تبصرہ کرنا ہے اس کا؟ اس میں جناب وہ سوچ دیکھیں آپ, سڑک جو ہے وہ ایسے کرتے تھے کہ حکومتیں, آپ نے کاروبار کرنا, یہ حکومت پہلے ڈیسائیڈ کر, اور جو جس کے کرنے کا کام ہے. یہ طریقہ کار بھی ہے جو لوگ اپنے طور پہ, یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے وہ چیریٹی کا کام کرتا ہے یا ٹرسٹ چلاتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار خدا کی راہ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم یہ والی زمین کو وقف کر دیتے ہیں, اس سے آنے والی آمدن جو ہے وہ ہم غریب غربا میں تقسیم کریں گے, یہ سارا کچھ وہ ہوگا. تو یہ ایک تو چیز ظاہر ہے. ہاسپٹل کے باہر آپ نے ایک سائرن, ہر ہاسپٹل کے بعد وہ بورڈ جو لگا تو دیکھا, ہارن بجانا منع ہے, کمرشل ایکٹیویٹی ہاسپٹل کے ساتھ. تو کمرشل پلازا, وہاں پہ آئیں گی گاڑیاں, وہاں پہ جناب وہ ہوگا, کیسے پاسبل, وہ سارا کچھ ہوگا. اچھا دوسری ویڈیو ہے, دوسری ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں. دیکھیں دنیا بھر میں, پاکستان میں ویڈیو کی ڈیوریشن زیادہ ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو کوئکلی ایک بات بتا دوں, اور اس پہ ہم علیحدہ سے کبھی بات کریں گے. یہ پاکستان کے جو
آپ نے دیکھا نا کہ انٹرنیٹ کہ یہ جو ہسپتال کے اندر فارمیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے ایک ایسی دوا، چاہے وہ سرکاری ہے یا وہ، جو صرف اسی کی فارمیسی کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے، اور اس میں کمیشن ہوتا ہے. ہاں، جو لیب ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں وہ باقاعدہ سارا اسی یہ پوری دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. کیا جو ڈائگنوسس کرنے والا ہے، دوائی کو پرسکرائب کرنے والا بھی وہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. فارماسسٹ کا ایک کام ہوتا ہے، ایک کا ڈائگنوسس کام ہوتا ہے. یہ جو کام ہے نا، اس کے اوپر ہم ہمارے ہمارے جو صحت کا نظام ہے یہاں پہ تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری از ون آف دا مافیاز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود. دوسری ویڈیو ہے، وہ بھی میں اب کہوں گا، آپ کہیں گے عمران خان کے مقابلے میں تو آپ اعتراض کریں گے. عمران خان کی کیوں اعتراض کروں؟ ماضی میں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ایک اسکول میں گئے تھے نا بچوں کے، تو وہاں انہوں نے جاتے ہی کہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیوگرافی. اچھا، انہوں نے کتاب دیکھی ہے، زلزلے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ جو پلیٹس اوپر نیچے ہوتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. تو بچے نے بریف کیا عمران خان کو، ہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں. یہاں محترمہ جب کلاس روم وحدت روڈ کا ایک اسکول تھا، وہاں اچانک دورے میں پہلے کیمرے لگے ہوئے تھے. وہاں جب کلاس روم میں گئی ہیں تو جاتے ہی کیا پڑھ رہی ہیں، وہ آگے سے بچی پارٹس آف سپیچ کا نام لیتی ہے، کنجکشن، کہتی ہیں اچھا جغرافی پڑھ رہی ہیں. تو میری ہنسی نکل گئی بھائی. یار وہ سامنے جو کتاب وہ فرول رہی تھی اس کے باہر جیوگرافی. یار آپ نے جسٹیفائی ضرور کرنا ہے. بچی کا جواب سنیں آپ، کیا پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کنجکشن. اچھا جغرافی پڑھ رہی ہیں. اب آپ جسٹیفائی کر لیں. نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ تو، یعنی کہ اس کے اوپر تبصرہ میں کیا کروں، لوگوں نے اتنے میمز بنا دیے، اتنے تبصرے کر دیے، سب کچھ کر دیا. بٹ وہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ بہرحال انہوں نے کتاب دیکھی تھی، وہ شاید پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی تھی. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں جی، وہ جو کیمروں کی تعداد ہے اور وہ سب کچھ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پہلے آر سی بی کرتی ہیں. اچھا، شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس کی ٹیک بھی جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کو ہم جب پی ٹی سی کرنے جاتے ہیں، پیس ٹو کیمرہ جس کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں پیکج کے لیے، ہم تو اچانک ہمیشہ دورے پر نہیں جاتے. سنیں نا، جب ہم جاتے ہیں، جب پارلیمنٹ کے باہر آپ نے دیکھا رپورٹر کھڑا ہوتا ہے، بالکل، یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک نہیں ہوتی. رپورٹر ہمیشہ دو تین سیم لائنز جو ہیں ٹیکس لیتے ہیں، وہ 2-3 ٹیکس کی. اگر ایک میں کوئی آڈیو کا ایشو آ گیا، ایک میں کوئی جمپ آ گیا، ایک میں پیچھے کوئی نامناسب چیز ہو گئی، تو بندے کے پاس آپشن ہو وہ دوسری لگا دے، دوسری تو تیسری. وہ جو 3-2-1 کی آواز آئی تھی نا، کیمرہ مین گورنر ہاؤس میں بتا رہا ہے کہ 3-2-1 چلے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 3-2-1 کے بعد اتنی پلاننگ ہونے کے بعد بھی اگر یہ کنجکشن اور جیوگرافی کا مسئلہ آئے گا تو ہماری مریم صاحبہ اس میں ایک لائن کا تبصرہ ہے کہ کیا ہی بھلا ہو اور اچھا ہو کہ لوگ آپ کے ویڈیوز شیئر کریں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون آپ کے کام شیئر کریں. ہاں، اور ایک چیز اور کہ جس میں دیکھیں وہ جو مریم نواز صاحبہ کا ہے، بہرحال ایم اے انگلش ہے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ نا یونر پھر بات لمبی ہو جائے گی، چلیں یہ بعد میں رکھیں گے. بہرحال یہ ہے جناب مریم صاحبہ کی نئی وائرل ویڈیوز اور رمضان پیکج. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.